फरमाइए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मई रोड में और इस तरफ तकरीबन 2 घंटे से ट्रैफिक में, और जो हम सफ़र रोज़ाना 1-पौने घंटे में आज 2 घंटे में हुआ है। बहरहाल आपसे तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन उस बीबी से बहुत माज़रत चाहता हूँ जो पर्दे में बैठी है। अल्लाह जाने वो कब से इंतज़ार में है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे आपसे भी चाहिए माज़रत और उस बीबी से चाहिए जिसका पहलू ज़ख्मी है। अल्लाह जाने वो कब से कहाँ कहाँ मजालिस में जाती है। मौला आपको कभी कोई गम ना दे सवाए गम अहले बैत के। अजीजों, शाइरुल्लाह पे अशरा मुहर्रम चल रहा है और आज 8वीं मजलिस है। फरमान है वमन युअज़्ज़िम ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरुल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो भी शाइरुल्लाह की ताज़ीम करता है तो ये समझ लो कि उसके दिल में तक़वा है। और आगे अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अगर तुमने ये देखना है कि अल्लाह के नजदीक मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म कौन है, तो ये देख लेना कि जिसके दिल में सबसे ज्यादा तक़वा है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मोहतरम है। और आगे इरशाद फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह हर एक की ना नमाज को कबूल करता है ना रोजे को कबूल करता है। अल्लाह उसकी कबूल करता है जिसके दिल में तक़वा है। तो ताज़ीम दीन इस्लाम है, इस्लाम दीन ताज़ीम है। अल्लाह तौहीद को पसंद नहीं करता, ताज़ीम के साथ तौहीद को मानता है। अल्लाह नबी को मानने को पसंद नहीं करता, फकत मान लिया, ताज़ीम के साथ मानना। और ताज़ीम के साथ मानना यह है कि मोजज़ात का इनकार न करना, शक्ल कमर का मुनकिर न होना, रसूल का मेहराज बदनी के साथ आसमान पे जाना, इनका इनकार न करना, ये है ताज़ीम के साथ। हमारे रसूल की ताज़ीम क्या है कि अल्लाह ने मेरे नबी का साया नहीं बनाया। साया होता है अक्स बदन, बदन का अक्स होता है। क्यों साया नहीं बनाया? ताज़ीम का तकाजा ये है, अल्लाह नहीं चाहता किसी के कदम मेरे नबी के साए पे आ जाए। अल्लाह ये गवारा नहीं करता कि किसी के कदम मेरे नबी के साए पे आ जाए, इसलिए अक्स बदन है। तो फिर मैं हजारों जाने कुर्बान न कर दूं उन शहंशाहों पे कि जो दोष पे आ जाते हैं, और एक जो है वो यहाँ आके बुतों को तोड़ता है। तो जब फरमा रहे एक यहाँ आके बुतों को तोड़ता है, जो अल्लाह उसके अक्स पे कदम को बर्दाश्त नहीं करता, तो उस अमीरुल मोमिनीन की क्या मंजिलत होगी। इंडिया के एक शायर फरमाते हैं, इंडिया के एक शायर फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अपनी ज़बान से खुद अपनी मदह करते हुए बयान करते हैं कि दोषे नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। तो जब फरमाइएगा दोषे नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, अर्श का तारा छू सकता था हाथ बढ़ाकर मैं। कहते हैं दोषे नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, अर्श का तारा छू सकता था
عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے گھر پر میں میرے دروازے پہ آ جاتا ہے تو مولا نے یہ کیوں نہیں کہا میں چاند کو چھو لیتا سورج کو چھو لیتا ستارے کا نام کیوں لیا مولا بتانا چاہ رہے جو علی زمین میں بیٹھ کے ستارے کو چھو سکتا ہے وہ زمین سے بیٹھ کے اپنے دروازے پہ بلا بھی سکتا ہے آج دنیا اعتراض کرتی ہے کہ یہ بتائیں ستارے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں دنیا سے بڑا بڑا ستارہ ہے تو یہ ان کے دروازے پہ کیوں آ گیا تو میں نے اس کا جواب دیا تھا یہ ان کا دربار ہے یہاں جو آتا ہے وہ چھوٹا ہو کے آتا ہے جو آتا ہے اس کو چھوٹا ہو کے آنا پڑتا ہے گردن میں سریا نہیں کرتا اس بارگاہ میں اس دروازے پہ اس گھر پہ گردن میں سریا ہو کے چلتا ہی نہیں ہے جو جتنا جھکتا ہے اتنا بلند ہوتا ہے جبرائیل ہے تو حسنین کا درزی بن کے آتا ہے کلندر ہے تو گھر کا کتا بن کے آتا ہے ستارہ ہے تو نقطہ بن کے آتا ہے توجہ ہے یہ ان کا دروازہ ہے تو تعظیم کیا ہے کہ میرے نبی کا سایہ نہیں ہوتا امام علی رضا علیہ السلام صلوات پڑھیں آپ کے بھائیوں میں اختلاف ہوا وہ کہتا میں امام ہوں وہ کہتا میں امام ہوں تو بڑے بھائی نے کہا دیکھو امام کی ایک علامت ہے کہ اس کا سایہ نہیں ہوتا جاؤ سارے سورج کے سامنے ایک ایک کر کے جانے لگے تو جب میرے مولا کی باری آئی تو آپ کا سایہ نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ سایہ ہوتا کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہوتا سایہ ہوتا ہے بدن کی نسل اللہ نے ان کا سایہ اس لیے نہیں بنایا اللہ گوارا نہیں کرتا کہ سایہ یہ کہ میں رسول کی نسل ہوں تو جو اللہ سایہ میں نبی اور آل نبی کے برابر برداشت نہیں کرتا تو کسی اہل غیرے کو کیا برداشت کرے گا تو تعظیم اصل دین ایسے نہیں ماننا تعظیم کے ساتھ ماننا ایسے نہیں ماننا اب یہ نبی کا ایک تعظیم یہ ہے کہ نبی کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی کیوں نہیں بیٹھتی اس لیے کہ آپ کا بدن ملکوتی ہے ہماری روح ملکوتی ہوتی ہے ان کا بدن ملکوتی ہوتا ہے جہاں سے ہماری روح آتی ہے وہاں سے ان کا بدن آتا ہے فرمان ہے اجسادنا کارواحکم کہ ہمارا جسد ہمارا جسم تمہاری روح کی مانند ہے کارواحکم تمہاری روح کی طرح تو تمہاری روح جو ہے اس میں مکھی نہیں بیٹھتی جو تمہارے روح میں تاثیر ہے وہ کم سے کم ہمارے بدن میں ہے ایک اور چیز کہ مکھی جو ہے اس کی عادت ہے نجاست پہ بیٹھنا ان کے بدن میں کیوں نہیں بیٹھتی اشارہ دیا جا رہا ہے تعظیم کا مرحلہ یہ ہے جو نجاست پہ بیٹھتی ہے جب وہ مکھی ان کے قریب نہیں آ سکتی تو جو لقمہ حرام کھا رہا ہو جو مال حرام کھا رہا ہو وہ کیسے ان کے قریب آ سکتا ہے اصل دین تعظیم مرکز دین تعظیم اور تعظیم کے برخلاف جو جملہ ہے وہ ہے توہین اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اب سامنے ابلیس ہے اللہ کہہ رہا سجدہ کر لے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اب یہ بھی ایک بڑی طولانی بحث ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے
اب اللہ اس کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ نہیں دیکھ سجدہ کر لے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، چل اب کر لے سجدہ۔ تو وہ حجت کر رہا ہے، نہیں میں نہیں کروں گا، حجت پہ حجت، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، نہیں میں نہیں کروں گا۔ اب اللہ کو دلیلیں دے رہا ہے، نہیں اللہ میں نہیں کروں گا۔ ابھی تک اللہ اس کو سمجھاتا رہا، اب جو اس نے توہین کا لہجہ پکڑا، کیا کہتا؟ انا خیر من، یہ نہیں کہا میں اس جیسا، اس سے بہتر، انا خیر من، میں اس سے بہتر، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اب اللہ کو جلال آ گیا، ابھی تک اللہ سمجھا رہا تھا، اب جب حجت کی، ولی کی توہین کی، تو اب اللہ سے برداشت نہ ہوا، اللہ نے اب سمجھانے والا انداز چھوڑ دیا کہ جو اب توہین کرے نبی کی، وہ سمجھانے کے قابل نہیں رہتا، جو معصوم کی توہین کرے وہ سمجھانے کے قابل نہیں رہتا۔ کہا اے شیطان فخرج منہا، نکل جا، فإنک رجیم، تو رجیم ہے، ملعون ہے، مطرود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میری تجھ پہ لعنت ہے۔ بھئی کیا اس نے معجزے کا انکار کیا تھا آدم کے؟ اس نے یہ کہا تھا آدم معجزہ نہیں کرتے، یہ کہا تھا میں آدم سے بہتر۔ معجزوں کا انکار نہیں کیا تھا، خلقت کا انکار کیا تھا، خلقت میں اپنے جیسا کہا تھا، تو اللہ نے کہا ملعون ہے۔ جو آدم کی خلقت کے بارے میں شک کرے وہ تو ملعون ہوتا ہے، اور جو آل علی کو اپنے جیسا سمجھے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تو ملعون ہے۔ تو اللہ تعظیم کے مقابلے میں توہین کرنے والے کو ایک لمحے کے لیے نہیں بخشتا۔ حضرت نوح اپنی قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ بھی کہہ رہا مہلت اور دے دو۔ حضرت نوح کہتے ہیں اللہ یہ میری باتیں نہیں سنتے، اللہ کہتا تھوڑی اور مہلت دے دو، تھوڑی اور مہلت دے دو، تھوڑی اور مہلت دے دو۔ کرتے کرتے اللہ نے کہا چلو اب کشتی بناؤ۔ اب کشتی تیار ہوئی، اب انہوں نے مذاق کرنا شروع کیا، یہ کشتی کی توہین کرنا شروع کر دی حضرت نوح کی قوم نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی کشتی ہے؟ یہ صحرا میں پڑی ہے، دریا ہے نہیں، چلے گی کیسے؟ یہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس جگہ کشتی بنا رہا ہے۔ اب اللہ کو جلال آیا کہ اب یہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں، چاہے اے نبی وہ تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اب میں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ انہوں نے کشتی نجات کی توہین کی ہے۔ ہمارے نبی کی زبان سے فکرہ نکلا، مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کا مثل سفینۃ نوح، نوح کے سفینے کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق بہوا، اور جو دور رہا، جس نے انکار کیا وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ بھئی کشتی کی توہین کی تھی، اے اللہ تجھے اتنا جلال کیوں آ گیا؟ بھئی کشتی کی توہین کی تھی، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا، انہوں نے کشتی کے متعلق باتیں کی تھی، ہمیشہ ہزاروں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تجھے غضب نہیں آتا، ہزاروں درخت کاٹے جاتے ہیں تجھے غصہ نہیں آتا، تجھے جلال نہیں آتا، ہزاروں درختوں پہ لکڑیوں پہ کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں تجھے جلال نہیں آتا۔ آواز آئی 5 کیلیں میں نے جنت سے بھجوائی تھی کہ ہر کیل پہ پنجتن میں سے ایک کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب یہ کشتی نہیں، پنجتن کی وجہ سے کشتی نجات ہے۔ تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جس کشتی میں پنجتن کے نام آ جائے تو اگر کوئی اس کی توہین کرے وہ میرے عذاب سے نہیں بچتا، اور جس علم پہ پنجتن کے نام آ جائے تو کوئی اس کی توہین کرے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اللہ کا قانون، اسلام دین تعصب،
اسلام مرکزیت تعظیم ہے. اسلام بتاتا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کیا ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا، اسلام بتاتا ہے بہن بھائیوں کی تعظیم کیا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ زوجہ کے حقوق کیا ہے. اسلام بتاتا ہے تمہاری بیٹی کو تکلیف ہو جائے کسی کے گھر میں، تمہیں مسئلہ پڑ جاتا ہے، تو کسی کی بیٹی بھی تمہارے گھر میں ہے، اس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہ اسلام بتاتا ہے. اسلام تعظیم سکھاتا ہے. ایک خاتون آتی تھی مولا کی خدمت میں، چھٹے امام کی خدمت میں. ایک صلوات پڑھیں گے بابا جو روزانہ آگے مولا کے کہا مولا میری بہو نے یہ کر دیا، میری بہو نے یہ کر دیا، میری بہو نے ناک میں دم کیا ہوا ہے میرا. مولا کہتے ہیں تیری بھی تو 3 بیٹیاں ہیں کسی کے گھر میں، کبھی تو نے ان کی شکایت نہیں لگائی آگے. تو جو ہے اسلام بتاتا ہے تعظیم کیا ہے. بادب با مراد، بے ادب بے مراد. بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو جتنا ادب کرتا جائے گا وہ پاتا جائے گا. اگر آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں خوش رکھیں گے تو یقین جانے آپ کی بیٹی دوسرے کے گھر میں خوش رہے گی. اسلام دین تعظیم. تعظیم سیکھنی ہے تو کربلا والے بتاتے ہیں. کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، چھوٹے قد والے بھی ہیں، بڑے قد والے بھی ہیں، آقا بھی ہیں، غلام بھی ہیں، سید بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، سب ہیں لشکر حسینی میں. لیکن غلام ایسے کھڑا ہے آقا کے سامنے، اختلاف نہیں ملے گا پورے لشکر حسینی میں. کربلا سے مکے سے مدینے سے مکے سے کربلا تک ایک اختلاف اگر کوئی دکھا دے لشکر حسینی میں تو میں اس کی غلامی کرنے کو تیار ہوں. ہاں اختلاف ہے تو ایک اختلاف ہے، وہ کیا ہے؟ کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں. اختلاف کیا ہے؟ یہ کہتا ہے پہلے میں نے شہید ہونا ہے، وہ کہتا ہے پہلے میں نے شہید ہونا ہے، پہلے میں مولا پہ جان قربان کروں گا، وہ کہتا پہلے میں کروں گا. لیکن عزیزو یہ لشکر حسینی کے ماننے والوں میں اتنا اختلاف کیوں؟ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ایک انجمن دوسری انجمن کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی. یہ کیا؟ اس کا اگر لوہا پڑے گا تو ہمارے والے ماتم نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ اگر وہ خطیب آئے گا تو ہم نہیں سنیں گے، یہ آئے گا تو ہم نہیں سنیں گے، وہ لوہا خان آئے گا تو پہلے ہماری انجمن ماتم کرے گی ورنہ ہم نہیں آئیں گے، اس کی انجمن ماتم کرے گی ہم نہیں آئیں گے. یہ کیا ہے؟ ملتا ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے محرم میں اختلاف ڈلوا کے ان کو اصلی ثواب سے دور کیا جا سکے. من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جس کی خیر چاہتا ہے، اللہ جس کی ترقی چاہتا ہے، اللہ جس کی عزت چاہتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. حسین نام ایسا ہے، کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو جب لیا جائے تو دل پہ چوٹ پڑتی. کچھ نام ایسے بڑے خوش قسمت ہے آپ. تو بھائیو یاد رکھنا شیطان کی پوری کوشش ہے کہ اختلاف ڈالے. بلا وجہ کی باتوں پہ محرم میں اختلاف ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ پورا سال ساتھ ہیں، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا وہ میرے گھر نہیں ہے، میں نے بھی نہیں جانا اس کی عزاداری میں. یار یہ دیکھو وہ کر کس کی رہا ہے؟ اس کا ذاتی فنکشن تو نہیں ہے، وہ مولا کی عزاداری کر رہا ہے. یہ اختلاف کیوں؟ وہ عالم تمہارے گھر پڑھے گا تو میں نہیں پڑھوں گا، یہ کیا بات ہے؟ وہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ مولا کا کر رہا ہے کسی اور کا کر رہا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے سب سے پہلے حسینیوں اپنے سامنے حسینیت کو رکھو. یہ نہ سمجھو کہ میں مجلس کروا رہا ہوں، تمہاری کیا اوقات ہے تم مجلس کروا سکو؟ حسین کی ماں کے دستخط لاؤ، کوئی مجلس کروانا تو دور کی بات ہے مجلس میں آ نہیں سکتا. میرے سنی شیعہ بھائی سارے مجلس کرتے ہیں
اب کتنے سنی افراد سنی بھائی ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، حسین کوئی فقط شیعوں کا سب کا ہے حسین، یہ اتنا اختلاف کیوں قدم قدم پہ، کون پڑھے گا کیا بٹے گا، شرم آنی چاہیے۔ حسین کی عزاداری میں ملتا ہے کہ من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو اس مجلس میں بیٹھے جس میں ہماری باتوں کو زندہ کیا جاتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، فرشتے آب کوثر کا جام اس کے منہ سے لگا دیتے ہیں۔ من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ، تو یاد رکھو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اگر کوئی ہماری مجلس میں بیٹھے۔ خوش قسمت مجلس اعظم میں بیٹھ کے کینہ نکال کے بیٹھنا ہے، مجلس اعظم میں بیٹھنا ہے تو بغض و حسد نکال کے بیٹھنا ہے۔ اللہ جانے کس کے ساتھ امام زمانہ بیٹھے ہو، میرا تو ایمان ہے نا کہ میرا مولا مہدی آتا ہے، معصومین آتے ہیں، اللہ جانے کس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مجلس ختم ہوئے، ایک عالم دین خواب میں دیکھا کہ معصومین کی ملاقات ہوئی، زیارت کا شرف، خوشا بحال اس نوکر کا جس کی نوکری کو حسین کی ماں قبول کرے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مجلس میں ہم اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ایک ایک عزادار اپنے گھر نہ چلا جائے، لیکن بعض اوقات تم ہمیں مجبور کر دیتے ہو ہم پہلے چلے جائیں۔ مسائل کے بعد ہم رو رہے ہوتے ہو تم مذاق شروع کر دیتے۔ یاد رکھو جب تک ایک عزادار موجود ہے نا، حسین کی ماں گھر میں رہتی ہے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ بڑے آداب ہے مجلس حسین کے، کیسے بیٹھنا ہے، باوضو آنا ہے۔ اللہ جانے امام زمانہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، امام تو ویسے ہی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جب پوچھا گیا نا مولا سے، مولا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں، کیا آپ کو اکبر کی مصیبت رلاتی ہے؟ مولا نے کہا نہیں۔ مولا کیا قاسم کی مصیبت خون کے آنسو رلاتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا آپ کو حبیب اولو محمد عباس علمدار؟ کہا نہیں۔ کہا مولا حسین کی مصیبت کا خون کے آنسو مجھے کون سی مصیبت رلاتی ہے؟ کجا علی کی بیٹی، کجا یزید کا دربار۔ کجا علی کی بیٹی، کجا شرابی سے ہم کلام۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہارے آنسوؤں کو قبول کر۔ کوئی عزادار ایسا مجھے نظر نہیں آیا جس کی آنکھیں پرنم نہ ہو۔ عزیزو یہی تمہاری خوش قسمتی ہے، میں نے پڑھا ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے نا تو حسین کی ماں ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے ہر رونے والے کے ساتھ رومال لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ جانے کتنی کتنی دیر کھڑی رہتی ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزیزو انڈیا کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے گوپال پور، وہاں پہ عاشور کی مجلس ہو رہی تھی، تو عاشور کی مجلس کے بعد ایک بزرگ ہے جس کی بھویں تک سفید ہے، رو رہا ہے، اور ایسے روتا ہے کہ جب روتا ہے اس کے رونے سے دوسرے رو پڑتے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، اس کا رونا بند نہ ہوا، جلوس نکلا، وہ روتا رہا بیٹھا، جلوس واپس آیا، فاقہ شکنی کا ٹائم آیا، وہ روتا رہا۔ عالم دین آ کے کہتے ہیں بھائی فاقہ شکنی کا ٹائم آ گیا، فاقہ شکنی کرنے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ کہا جی کیا مسئلہ ہے، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بتائیں میں نے ابھی جو سارے مسائل پڑھے تھے کس مصیبت نے آپ کو رلایا ہے؟ تو اس کی آواز آئی، میں سن کے نہیں میں دیکھ کے رو رہا ہوں۔ عزیزو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ کہتا میں سن کے نہیں میں دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا آپ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں۔
کہا کوئی ولی ہے؟ کہا نہیں. امام ہے؟ کہا نہیں. کہا کون ہے آپ؟ کہا مجھے زعفر جن کہتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے کی شادی تھی، اتفاق سے دن عاشور کا رکھا گیا پہلے سے. کہا اب میرا چچا زاد بھائی آنے میں دیر کر رہا تھا، کافی دیر ہو گئی میرا چچا زاد نہیں آیا. کہتے ہیں کہ سب نے کہا ایسا کرو عصر کا ٹائم آنے والا ہے، بچے کے سہرے باندھ دو، ہم اس کو راضی کر لیں گے. کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، میں نے دیکھا ابھی سہرا باندھنا چاہتا تھا، دروازے سے آواز آئی ہٹو بچو راستہ دو. کہتے میں نے دیکھا میرا چچا زاد آ رہا ہے، قمیض پھٹی ہوئی ہے، سر پہ خاک ڈلی ہوئی ہے، منہ پہ تماچے مارتا ہوا. زعفر بچے کے سہرے نہ باندھ. میں نے کہا ایسے نہیں کہتے، تیرا بھی تو یہ بھتیجا لگتا ہے، ایسے کیوں کرتا ہے؟ کہا زعفر جو منظر میں دیکھ کے آیا ہوں نا وہ تو نے نہیں دیکھا. اجرکم اللہ. کہا زعفر جو منظر میں نے دیکھا ہے نا وہ تیری آنکھوں نے نہیں دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ کہا زعفر میں ذرا شادی میں لیٹ ہو گیا تھا تو میں کربلا کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے دیکھا ہر طرف سے آواز آ رہی ہے مارو اس بالی کو. کوئی کہتا ہے پتھر مارو، کوئی کہتا ہے نیزے مارو، کوئی کہتا ہے تیر مارو. کہتے میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے میں نے دیکھا چہرے سے زعفر نور نکل رہا تھا جو آسمان تک جا رہا تھا. میں نے کہا یہ باغی نہیں لگتا، یہ تو نمازی لگتا ہے. کہتے زعفر میرے پاس ایک 3 منہ والا تیر نکلا، نکل کے اس کے پہلو میں لگا. اس نے تیر نکال کے جو جملہ کا اما زہرا، اما آپ کا بھی پہلو زخمی تھا لیکن آپ کو سنبھالنے والی بیٹیاں موجود تھی. اما اس وقت حسین کے پاس کوئی نہیں. کہتے میں فوراً نیچے اترا، میں نے کہا تو نے کس زہرا کو سلام کیا؟ کہتے زعفر میرا نام لے کے مجھے سلام کیا. کہا کہ ابھی تو جا رہا ہے نا زعفر کو میرا سلام کہنا، زعفر سے کہنا تیرے بیٹے کی شادی کا خط مجھے مل گیا تھا لیکن میں کیسے آتا میرا اکبر چلا گیا. اجرکم اللہ. خدا کبھی کسی دن میرا رولا ہے. زہرا کا چاند ایک دن کا مہمان ہے. کہا میں کیسے آتا؟ میرا عباس چلا گیا تھا، میرا اصغر چلا گیا تھا. یہ سننا تھا. زعفر نے چادریں اتاری، پھول اتارے، زمین پہ پھینکے. کہا اب میں اپنے بیٹے کے سہرے کربلا میں باندھوں گا. زعفر کہتا ہے میں کربلا اپنے سب لوگوں کو کہتا ہے چلے جاؤ میں جا رہا ہوں اپنے مولا کے پاس. تو سب نے کہا زعفر کتنی بڑی ناانصافی ہے، اپنا فنکشن تھا تو ہمیں بلا لیا. زہرا کا چاند کربلا میں اکیلا ہے، ہمیں کہتا ہے چلے عزادارو. یہ سارے جنات کے ساتھ زعفر کربلا پہنچا. زعفر کہتا ہے 18,000 عالم کی مخلوق تھی کہ جو زہرا کے چاند کی مدد کے لیے آئی ہوئی تھی. مولا ہر ایک کو واپس بھیجتے ہیں. مجھے نہیں چاہیے تمہاری مدد، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. زعفر کہتا ہے کہ اب مجھے مولا نظر نہ آئے. میں نے کہا مولا کو سلام کرتا ہوں، جہاں سے جواب آیا وہاں پہ چلا جاؤں گا. کہتے میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. زعفر کہتے تیروں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا زعفر.
जाफर का तो मैंने आगे जाके देखा, क्या देखा, मेरा मौला है जिसके सीने पे इतने तीर लगे हुए हैं, मेरे मौला का सीना नजर नहीं आता। मौला ने कहा जाफर बड़ी देर कर दी आने में। तो मौला जिस टाइम पता चला है मैं फौरन आया हूँ। जाफर आ, मैं तुझे अपना उजड़ा हुआ बाल दिखा। जाफर कहता मौला मुझे लेके गए, 18 साल का जवान है, सीने पे हाथ है। मौला करीब जाके कहते अकबर देख जाफर चाचा तुझे मिलने आया है। जाफर कहते हैं मौला ने एक गठरी दिखाई, तो जाफर ये गठरी नहीं है, मेरा कास है। उसके बाद कहते मौला मुझे दरिया के किनारे लेके गए, मैंने देखा एक शख्सियत है जिसके हाथ नहीं है। मौला कहते भैया देखो जाफर भाई मिलने आए हैं। जाफर कहते जब मैं करीब गया तो अब्बास ने आंख खोल के मुझे देखा और एक आंख से इशारे किए जाफर जरा झुक के मेरी बात सुन। जाफर कहते जब मैं झुका तो गाजी में एक जुमला का मैंने परवाज की जमीन पे गिरा। मौला करीब आके कहते जाफर तुझे अब्बास ने क्या कहा? मौला अब्बास ने कहा जाफर हुसैन अकेला हुसैन मुसाद आई है। अज़ादारों पे कहते मौला अब्बास ने इशारा किया मैं तुम्हारा आया। अज़ादारों अब्बास ने कोई फिक्रा का जाफर कहते 3 मरतबा हवा में परवाज की, जमीन पे गिरा, फिर परवाज की, फिर जमीन पे गिरा। मौला ने कहा जाफर अब तुझे अब्बास ने क्या कहा? अब्बास की गुर्बत पे मेरी जाने कुर्बान। मौला अब्बास ने कहा जाफर ज़ैनब की चादर न छीने। अजरुकुम अल्लाह। खुदा रोने वाली आंख को किसी गम में न रोलाए। जाफर ज़ैनब की चादर न छीने। अज़ादार थोड़ी देर गुजरी थी, जाफर ने कहा मौला मैं कोई पानी लेके आओ, आपके और खुश्क हो चुके हैं। नहीं जाफर वक्त खत्म हो गया। जाफर कहता मौला मुझे कोई हुक्म देता जाफर अब चला जा यहाँ से। जाफर चला जा। का मौला क्या बात है? तो मैं कह रहा हूँ चला जा यहाँ से। किस लिए? का मेरी माँ ज़हरा करबला आ गई है। अज़ादारों जाफर कहता मुझे हमला करने में का जाफर नहीं। का मुझे मौला ने घूर के देखा, मैं बेहोश होके जमीन में गिरा। जब होश में आया तो नेज़े की नोक पे मैंने हुसैन का सर देखा। एक आवाज बुलंद हुई, अला क़ुतिल हुसैन ने करबला, हुसैन ने करबला। लोगों ज़हरा का परवरदिगारा तुझे उस शहीद का वास्ता जिसकी माँ करबला में ये कहती रही हुसैन मैंने तुझे चक्कियां पीस के इसलिए पाला था कि ज़हरा देखती रहे तेरा सर कटता रहे। परवरदिगारा तुझे इमाम मज़लूम की असमत का वास्ता, परवरदिगारा सैयदुल शुहदा का सदका, जो हाज़रीन जहाँ बैठे हैं इनमें जो जो बीमार हैं सबका बीमार करबला का उनको शिफा अता फरमा। परवरदिगारा जो जो कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं सैयद हसन रज़ा जाफ़री
پروردگارہ ان کو قید و بند سے رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہے، علیل ہے، ہاسپٹلوں میں ہے یا گھروں میں ہے، ایسے مریض مخصوصاً وہ مریض جن کو میں نے پرسوں دیکھا ہے، پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا جناب زہرا کا صدقہ ان کو شفا و عافیت عطا فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے، ان ہاتھوں